अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। इस वक्त मुल्क की सियासत के आइंदा 48 घंटों को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है और उसकी वजह जो है वो नए आर्मी चीफ की तैनाती है, जिसके बारे में अब तकरीबन ये तो कन्फर्म हो चुका है कि तैनाती की जो समरी है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को मौसूल हो चुकी है और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक तकरीबन अगले 24 से 48 घंटों में ये फैसला हो जाएगा और ये समरी जो है वो सदर मुमलिकत के पास चली जाएगी। कल का दिन बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। एक इसी के गिर्द जो है, एक तैनाती के गिर्द तमाम सियासत का दारोमदार भी इस वक्त है। गुज़श्ता शब बिल आखिर इस तैनाती से मुतालिक समरी आने या ना आने का सस्पेंस खत्म हुआ। ISPR ने ट्वीट कर दी और ये बता दिया कि समरी जो है वो चली गई है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो वहाँ पर भी फिर उनकी तरफ से भी कंफर्मेशन आई और इस समरी में 6 सीनियर तरीन जनरल्स के नाम भेज दिए गए हैं, जिसके बाद वजारत दिफा ने भी समरी मिलने की तस्दीक करते हुए बताया कि मौसूल होने वाले डोजियर में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल सायर शमशाद, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के नाम शामिल हैं। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यौम शोदा की तकरीब से खिताब किया और ये उनका आखिरी खिताब था बतौर आर्मी चीफ। उसके बाद वो चंद दिनों में 29 तारीख को वो रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, बड़ी अहम बातें उन्होंने की। पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। इस आईनी अमल का खैर मकदम करने के बजाय कई हलकों ने फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता जबान का इस्तेमाल किया। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क में बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी? ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। फौज की क़यादत के पास इस नामुनासिब जलगार का जवाब देने के लिए बहुत से मौके और वसाइल मौजूद थे, लेकिन फौज ने मुल्क के वसी तर मफाद में हौसले का मुजाहरा किया और कोई भी मनफी बयान देने से इज्तनाब किया। लेकिन ये बात सबको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस सब्र की भी एक हद है। मैं अपने और फौज के खिलाफ इस नामुनासिब और जारहाना रवैये को दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान हम सबसे अफजल है। अफराद और पार्टियां तो आती जाती रहती हैं। राजी नहीं, तमाम मामलात पर बात करेंगे। इस वक्त मरकज़ निगाह भी हैं और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा में उनका शुमार होता है वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, इस वक्त मरकज़ निगाह आप हैं और तमाम निगाहें आपकी तरफ हैं और मेरा ख्याल है कि कल तक ये मामला जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा, जिस तरह इंशाल्लाह उम्मीद है कि सब खैर से मराइल जो हैं कल तक जो है वो तय हो जाएं। ठीक, तो ख्वाजा साहब, समरी कल रात पहुंची और फिर वो PM ऑफिस को लेट रिसीव हुई। 6 उसमें नाम हैं, तो क्या इस पर अभी मुशावरत अभी बाकी है और उसके बाद फिर कल तक ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सदर मुमलिकत को समरी चली जाएगी? उम्मीद है कि कल तक सदर मुमलिकत को समरी चली जाएगी। आज शाम को मियाँ साहब ने कोलिशन पार्टनर्स को बुलाया हुआ है जी, उनके साथ डेफिनेटली मुशावरत होगी और उसके बाद जो भी प्रोसेस है, जो कानून और कायदे के मुताबिक जो है वो कल मुकम्मल करके तो प्रेसिडेंट साहब को भिजवा दिया। ठीक, अच्छा ख्वाजा साहब, वैसे ये तो इस्तेकाक वज़ीर आज़म का है, लेकिन उन्होंने इत्तेहादियों से ऑलरेडी मुशावरत भी की है, फिर भी कर रहे हैं। कल फिर कैबिनेट में भी सुना है कि इस पर मुशावरत होगी। अगर मुझे एग्जैक्टली कैबिनेट के एजेंडे का नहीं पता, लेकिन अगर उसकी को कानूनी रिक्वायरमेंट है तो वो पूरी की जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, अदरवाइज कोई खास कैबिनेट का एजेंडा नहीं है? कैबिनेट के 3-4 आइटम हैं उसके ऊपर, क्योंकि पिछले 2-3 हफ्ते से कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई। अच्छा, वो आइटम हैं जो पब्लिश हुए हैं इस वक्त एजेंडे पे। ठीक, और ये पहले की बुलाई हुई है कैबिनेट मीटिंग जो है, ये कल या परसों या कोई फौरी तौर पे नहीं बुलाई गई हुई। ठीक, तो अगर ये रिक्वायरमेंट हुई कैबिनेट में ले जाने की आइन के मुताबिक या कानून के मुताबिक, बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट इज कैबिनेट, तो ले जाएंगे। उसमें कोई ऐसा कोई एक इसमें खास टेक्निकल मामला। एक तो आपकी मैं स्टेटमेंट देख रहा था कि ये जो हैजानी कैफियत है ये 2 रोज में ख़त्म हो जाएगी।
مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک عام سی اپوائنٹمنٹ ہے، تو ایک روٹین سی اپوائنٹمنٹ اس کو ہونی چاہیے. یہ ہیجانی کیفیت بار بار اسی اپوائنٹمنٹ کو لے کر کیوں ایسی بن جاتی ہے کہ سیاستدان ہوں، سارے میڈیا ہوں، بالکل ایسا لگتا ہے کہ ملک کا پہیہ جو ہے معیشت کا، سیاست کا، ساری چیزوں کا، وہ مطلب چوک ہو جاتی ہیں ساری چیزیں. میں نے جو ہے وہ پہلے بھی اس سبجیکٹ پہ ایک دو پروگرامز میں، بلکہ زیادہ پروگرامز میں میں نے بات کی ہے کہ پہلے یہ کبھی اس طرح نہیں ہوا. اٹس اے ویری امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ، لیکن ایسی کوئی بات جو ہے اس قسم کا ہیجان یا فرینزی جو ہے وہ کبھی ویپ اپ نہیں ہوئی جتنی اس دفعہ ہوئی ہے. اس کی وجہ مینلی جو ہے کہ اس اپوائنٹمنٹ کو سیاست سے منسلک کیا جا رہا ہے عمران خان کی طرف سے، کیونکہ انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چند ہفتوں میں ان کی جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں، ان میں انہوں نے جو ہے اپنے خلاف جو سازش سے امریکہ کو بری ذمہ قرار دی ہے. جی، انہوں نے کہا جی کہ وہ جو ہے نہیں شامل تھے اس. اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آرمی چیف آئے کوئی، اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا بری ذمہ کیا ہے. جی، جو ہمارے اس کو سٹانس کو جو ہے نا وہ تقویت دیتا ہے. ہمارا جو بیانیہ تھا کہ یہ اسمبلی کے اندر ایک تحریک آئی ہے عدم اعتماد کی اور اسمبلی کے ووٹوں سے پاس ہوئی ہے، تو الٹیمیٹلی وہ ہمارے بیانیے کے اوپر آ گئے ہیں کہ یہ نہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق تھا نہ اس سے تعلق تھا، لیکن ان کو عادت پڑی ہوئی ہے. دیکھیں آپ نے وہ دھرنا جو دیا انہوں نے 2013-14 میں، اس میں بھی کہتے تھے امپائر کی انگلی اٹھے گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اور تھرو آؤٹ جو ہے اس وقت انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے رابطے رکھے. جی، فوج کے ساتھ بھی ان کو یہ ناراضگی ہے کہ جی مجھے بچایا نہیں ہے انہوں نے، اور یہ الٹیمیٹلی ساتھ نہیں دیا، اور مجھے میری مدد تو کر سکتے تھے نا. الٹیمیٹلی جو گلہ جو ہے الزام کے سے وہ شفٹ ہو گیا کہ اب گلہ ہے. جی، تو یہ ایک آپ کو اس ساری جو فرینزی ہے یا یہ ہجانی کیفیت جو ہے، اس کو سمجھنے کے لیے عمران خان صاحب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو طرز سیاست پچھلے 3-4 مہینوں وہ اس کی لیکن خان صاحب ابھی جو 3-4 دنوں سے جو کچھ ہو رہا ہے، تو خان صاحب نے تو کہہ دی ہے، پہلے تو وہ یہ کہتے تھے میرٹ نواز شریف اور شہباز شریف انشور نہیں کر سکتے، میرٹ پہ آرمی چیف آنا چاہیے، یہ لوگ ایسا چیف لانا چاہ رہے ہیں جو اپنے کیسز ختم ہونا. ابھی تو وہ سمپل بات کر رہے ہیں کہ جو بھی آئے ہمارے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہے، ہر جرنل جو ہے وہ میرٹ پہ یہاں تک پہنچا ہوتا ہے. لیکن یہ جو 3-4 دنوں میں مختلف بیانات آئے، شاہد خاقان صاحب نے جو کہا کہ جی سمری لیٹ ہونا جو ہے وہ غیر آئینی ہے، ایلیجیبل بندہ اگر اس میں شامل نہیں ہے وہ بھی غیر آئینی ہے. پھر رانا صاحب سے یہ بیان جوڑا گیا کہ جی اگر سمری نہ بھی آئے تو تعیناتی ہو جائے گی. اب اس سے تو عمران خان کا کوئی لینا دینا نہیں. دیکھیں میرا خیال ہے، میرے بڑے قابل احترام بھائی ہیں دونوں، رانا صاحب بھی اور شاہد عباس صاحب بھی، ان کو جو اپریہینشن جو ہوئی تھی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ رات کو بھی وہ بھی جو ہے اپریہینشن دور ہوگی ان کی. اچھا، سمری آ گئی ہے اور کوئی ایلیجیبل بندہ جو ہے اس میں مسنگ بھی نہیں ہے، تو دونوں چیزیں جو ہے نا وہ ہو گئی ہیں. اور رانا صاحب کا کہنا ہے کہ بغیر سمری کے بھی ہو سکتا ہے، وہ سمری آ گئی ہے اس لیے بغیر سمری کے کرنے والی نوبت جو ہے وہ ان دونوں کو یہ سٹیٹمنٹ دینے کی نوبت تو آ گئی نا خالد صاحب، کچھ تو تھا. میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو ود آل ڈیو رسپیکٹ میں بڑے احترام سے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ وہ پروسیس میں انوالو نہیں تھے، اس لیے وہ ایک سوال کیا گیا اور سوال کا انہوں نے ایک اسپونٹینیس جواب دے دیا، جو بھی ان سے اس وقت ان کے ذہن میں تھا یا جو بھی وہ صحیح سمجھ رہے تھے. وہ اپنے تئیں جو ہے انہوں نے جو سچویشن جو ان کے ذہن میں تھی اس کے مدد سے ٹھیک کہا انہوں نے، لیکن اگر وہ اس پروسیس میں شامل ہوتے تو پھر نہ تو شاید ڈیفرنٹ جواب ہوتا ان کا. ٹھیک، تو یہ جو خالد صاحب دیکھیں، میں آپ کے سامنے اسپیکولیشنز رکھوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تعیناتی کو لے کر پچھلے 4-5 دنوں میں بہت زیادہ اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں. یو آر دا رائٹ پرسن رائٹ ناؤ، کنسرنڈ منسٹر آپ ہیں، تو ان اسپیکولیشنز کو دور کرنا بھی ہم جیسے صحافیوں کی بھی ذمہ داری ہے. ایک اسپیکولیشن یہ تھی کہ جی منسٹری آف ڈیفنس میں ایک سمری آئی
جس میں ایک ایلیجیبل جنرل صاحب کا نام نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے شاید عباسی صاحب نے شاید اسٹیٹمنٹ، ایسا کچھ نہیں قطعی طور پہ کوئی نہیں نا. اچھا، بالکل پروسیس کے تحت. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں سر کہ یہ سارا پروسیس جو ہے نا ایک جس کو کہتے ہیں آپ متفقہ رائے یا یہ اسکیڈول جو ہے یہ متفقہ ہے. اچھا، یہ پہلے سے یہ طے شدہ متفقہ ہے جس کو اسکیڈول جو ہے وہ ہم فالو کر رہے ہیں. ایون ڈیٹس بھی؟ یا ایبسولوٹلی. اچھا، ہاں، مطلب کہ کوئی اختلاف نہیں ہے ایون ڈیٹس پہ، ادھر سمری آنی ہے، ادھر پہنچنی ہے، ادھر پہنچنی ہے. یہ بالکل جو ہے باقی جو وہ استحقاق تو جی ایچ کیو کا نا کہ وہ سینئر موسٹ بندوں کی ایک لسٹ بھیجتے ہیں. تو یہ سر پھر آپ کے جو کچھ رہنما جو آپ نے کہہ دیے شاید وہ پروسیس کا حصہ نہیں، وہ اتنے ریئیکشنری تھے کہ ہمیں یہ لگا کہ شاید متفقہ فیصلہ نہیں ہو رہا، اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت. بالکل میں آپ کو بتاؤں کہ اس سارے پروسیس کے اوپر کسی سٹیج کے اوپر اب لوگ کہتے ہیں 2 اسمبلیاں تھیں، 3 اسمبلیاں تھیں جی، وہ بالکل قطعی طور پہ جو ہے نا ایبسلوٹ جو ہے ایگریمنٹ کے مطابق جو ہے یہ ساری کی ساری جو ہے اسکیڈول جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے سارے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس کانٹیکسٹ میں یہ متفقہ طور کے اوپر ایک کنسنسس کے ذریعے کیا جائے. اس میں پھر خالد صاحب ایک ضمنی سوال مجھے پوچھنے دیجئے کہ نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ سمری آتی ہے، وزیر اعظم کا استحقاق ہوتا ہے، لیکن آرمی چیف کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے. بالکل بالکل ایبسولوٹلی. تو ابھی بھی وہی ہے کہ جو وہ کہیں گے اس پر وہ بھی متفقہ. اس کا ایک بالکل ویٹ ہے. انہوں نے 6 سال کمانڈ کی ہے اس انسٹیٹیوشن کی. وہ جو لوگ ہیں جو 6 لوگ جنرلز جو ہیں قابل احترام وہ ریکمینڈ ہوئے ہیں، ان کو جو ہے ہم تو ان کو ڈوزیئر سے دیکھیں گے نا، لیکن وہ تو ان کو ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں، تو اس لیے ان کی رائے جو ہے وہ اس کا بڑا وزن ہے. اور وہ مل چکی ہے پرائم منسٹر صاحب کو؟ جی، پرائم منسٹر صاحب ڈائریکٹ کنسلٹیشن جو ہے کانٹیکٹ ود آرمی چیف. بالکل. اچھا، یہ تو بڑی اہم بات ہے خالد صاحب. تو یہ جو اسپیکولیشنز تھیں کہ جی پرائم منسٹر صاحب کسی اور کو لگانا چاہ رہے ہیں، میں ناموں میں نہیں پڑھنا چاہتا، اور اسٹیبلشمنٹ کسی اور کو لگانا چاہ رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے تاخیر ہوئی سمری میں. نہیں بالکل میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہا ہوں کہ یہ ایک اسکیڈول جو ہے جو اتفاق رائے سے طے ہوا ہے اس کو فالو کیا جائے. اچھا، اس میں دوبارہ اسپیکولیشنز کی طرف جاتے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر پرائم منسٹر صاحب سمری بھجوا دیتے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو تو وہ فوراً اگر نہ کریں، ان کے پاس 10 دنوں کا ٹائم ہے. پھر 27 کو بڑے امپورٹنٹ ایک جنرل صاحب ریٹائر بھی ہو رہے ہیں. کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ صدر مملکت جو ہے وہ اس سمری پہ بیٹھ جائیں گے، تاخیر ہو جائے گی واپس؟ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی جھگڑے والی لیگسی جو ہے پریزیڈنٹ صاحب جو ہے نا وہ نہیں چھوڑنا چاہیں گے. میری اپنی رائے ہے، میری ذاتی رائے ہے کہ کوئی ایسی کنٹروورسی کو جو ہے وہ اپنی صدارت کے جو عہدہ ہے یا صدارت کی جو ٹرم ہے، مدت جو ہے اس کی لیگیسی کے طور پہ چھوڑنا چاہیں وہ. اور آپ نے ابھی عمران خان صاحب کو کوٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو مرضی آ جائے میرے لیے سب ایک برابر ہیں. لیکن خالد صاحب تو اگر یہ انہوں نے یہی پریزیڈنٹ تھے جنہوں نے اسمبلی ڈیزالو کر دی، آلموسٹ کر ہی دی، بلکہ تو وہ تو لیگیسی کا اگر سوچتے تو دیکھیں میری بات سنیں. پچھلے 7-8 مہینوں میں ہر حربہ جو ہے استعمال کیا ہے عمران خان صاحب نے کہ کسی طرح ہماری حکومت جو ہے وہ چلی جائے. رونا دھونا، احتجاج، کبھی جس طرح کبھی سافٹ، کبھی جو ہے وہ رولا ڈالا، کبھی بڑا جو ہے الزامات. تو میں اس ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. جی، میرا اپنا خیال ہے کہ انہوں نے 7-8 مہینے جو ہے پچھلے جو گزر گئے ہیں اس میں اس کا تجربہ جو ہے ان کے سامنے آ گیا ہے کہ اب یہ چیزیں جو ہے نا ایک کہ میں لاس کے میں کیا ورڈ یوز کروں کہ یہ ایک آئینی طریقے سے یا قانونی طریقے سے یا پارلیمنٹری طریقے سے یا سیاسی طریقے سے اس کو حل کر لیا جائے بجائے اس کے ٹکرے ماریں. میری اسیسمنٹ ہے، میں بالکل غلط ہو سکتا ہوں. وہ اگر چاہیں تو مطلب دیکھیں پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ہم بہت بھی کچھ کہیں لیکن تحریک انصاف کا بڑا اہم وہ حصہ رہے ہیں. ابھی بھی اگر آلدو عمران خان صاحب اگر کہہ بھی رہے ہیں، اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ کوئی اس عمل کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہتے، ہم جو بھی آئے میرٹ پہ آئیں گے اور سارے ہمیں ایکسیپٹیبل ہیں جو بھی آرمی چیف آئے، لیکن
کیا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا متفق کا ایک پروسیس ہے تو اس میں تو صدر بڑے امپورٹنٹ کیونکہ آخر میں اسمبلی انہوں نے سائن کرنی ہوتی ہے، تو کیا اس اتفاق کا صدر مملکت حصہ ہیں؟ آپ شور ہیں کہ نہیں میں ہماری ان سے جو ہے کوئی اس موضوع کے اوپر حکومت کی یعنی ایگزیکٹو کی ان کے ساتھ میرے علم میں نہیں ہے کوئی کمیونیکیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اسحاق ڈار صاحب کی جو میٹنگ ہوئی تھی وہ میرے علم کے مطابق جو ہے وہ جو ہے پیورلی جو ہے اس کے اوپر اکانومی پہ فوکس تھی۔ خیر صاحب پچھلے 5-6 مہینوں کی ہم سیاست اٹھا کے دیکھیں تو اس میں، اور میں ایز اے جرنلسٹ یہ بات کر رہا ہوں، جو ہمیں لگا جب پی ٹی آئی اقتدار سے باہر آ رہی تھی تو وہ مطلب نہ آئین کو دیکھا گیا نہ سب کچھ کو، اور وہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن بھی آ گیا کہ آپ نے آئین پامال کیا، ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہونے دیا، پھر صدر مملکت نے مطلب وہ ہر حد تک گئے ہیں اپنی گورنمنٹ بچانے کو۔ تو میں اس لیے بار بار یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ کتنے وہ ہیں شور ہیں کہ صدر مملکت اس سے کوئی مسئلہ نہیں بنائیں گے اسمبلی سے؟ میں اس لیے میرا بالکل ایک آپ کہہ سکتے ہیں قیاس ہے جی، میں کوئی اس کو کنکلوسیو قسم کی بات نہیں کر رہا، مطلب وثوق سے نہیں کہہ سکتے جو جس طرح کا انہوں نے ایگریسو پاسچر بنایا ہوا تھا شروع میں، جی اسلام آباد آئے، پھر ایک لانگ مارچ سٹارٹ کیا، لانگ مارچ میں جو ہے وہ شروع سے ہی وہ آتے تھے چلے جاتے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے آن لائن شروع کر دیا، شروع میں وہ امریکہ کے پیچھے پڑ گئے، پھر اس کے بعد جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے پڑ گئے، بڑا اگریسولی لینگویج جو ہے بڑی فاؤل استعمال کی، امریکہ کے لیے بھی استعمال کی، ہمارے لیے تو کرتے رہتے ہیں، سیاست میں تو ہوتا رہتا ہے، وہ تو مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑی فاؤل لینگویج استعمال کی، وہ ان کے موسن رہے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو پوری مدد کی ہے 3.5-4 سال، تو اس مدد کے باوجود اگر وہ نہیں پٹری پہ چڑھ سکے اور وہ ہی واز این ایبجیکٹ فیلئر ایز دا پرائم منسٹر، تو اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہے، ان کا اپنا قصور ہے عمران خان صاحب کا۔ اس تمام جو کیفیت ہے اس سے گزر کے میرا اپنا خیال ہے کہ انہوں نے ایک اپنا اسٹریٹجی جو ہے وہ اس کو ری تھنک کیا ہے یا اس کو دوبارہ وزٹ کیا ہے کہ میری جو اگریسو اسٹریٹجی جو ہے وہ نہیں کامیاب ہو رہی، تو میں اس اسٹریٹجی کا جو ہے نا اس کو سافٹ کروں، اور جو اگریشن جو ہے وہ کام نہیں آ سکی تو کوئی بات چیت کا راستہ نکلے۔ ہمارے what made him realize کہ یہ اب ان کو 2-3 قدم پیچھے ہٹ کے ری اسٹریٹجائز کرنی پڑے گی اپنا جو بھی نیریٹو ہے یا پالیٹکس ہے؟ کوئی اداروں کا دباؤ تھا یا ہی واز فیلنگ the heat؟ نہیں، اداروں کا کوئی دباؤ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ادارے جو ہے اس بات میں انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ پاکستان کی سیاست not anymore کوئی رول رکھیں، نہیں، بالکل سامنے نظر آ رہا ہے۔ اور میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کین آلسو ریڈ دیٹ کہ یہ سچویشن ہے، اور اس پہ پھر یہ کنکلوژن پہ پہنچے ہیں۔ یہ میرا ایک اپنا تجزیہ ہے، اندازہ ہے میرا، آئی کوڈ بی رانگ۔ اچھا، تو خالد صاحب اگر تو وہ ری اسیس کر رہے ہیں اپنی پالیٹکس کو، تو گورنمنٹ کو کیا ایک قدم آگے بڑھ کر اور ان سے دیکھیں مذاکرات اگر وہ ارلی الیکشنز کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ تو گورنمنٹ سے ہی ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ نے تو کہہ دیا ہے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو آپ اگر ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ملک کو اس کیفیت سے نکالنے کے لیے اگر 2-3 مہینے ارلی الیکشنز اناؤنس ہو بھی جائیں تو اس میں کیا بات ہے؟ دیکھیں میں اس پہ کوئی اپنی رائے تو نہیں دے سکتا، لیکن ہمارے انفارمل کانٹیکٹس جو ہے پچھلے 2-3 مہینوں سے ہیں ان کے ساتھ جو ہے، ان کے جو پی ٹی آئی میں مختلف آراء رکھنے والے لوگ ہیں، کوئی ہاکس ہیں، کوئی یا کچھ ایسے ہاکس ہیں جو صرف ہاک جو ہے پورٹرے کرتے ہیں، یعنی وہ ہے نہیں ہیں، اور کچھ جو ہے واقعی ڈوز ہیں جو چاہتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ طریقے کے ساتھ جو ہے صلح صفائی کے ساتھ بات چیت کے ساتھ جو ہے راستہ ڈھونڈا جائے۔ تو ان میں سے کچھ لوگ ہماری سینئر قیادت جو ہے اس کے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن انفارمل رابطہ ہے، جس طرح ملاقات ہو گئی، گپ شپ ہو گئی، تو وہ بات چیت ہو رہی ہے۔ تو اگر کوئی سنسیریٹی جو ہے وہ ڈیمنسٹریٹ ہوئی
تو وہ مذاکرات جو ہے آگے بڑھ بھی سکتے ہیں کوئی حالات کا. اس میں میرا خیال ہے سب سے پہلے جو بات جو ہے, جو سب سے ضروری بات جو ہے, وہ میں عادل کہوں گا کہ اگر یہ سنسیریٹی شو کرنی ہے ہم نے, تو آج سے کئی سال پہلے لیڈر آف اپوزیشن کی حیثیت سے شہباز شریف نے مساق معیشت کی جو ہے نا آفر کی تھی. لیٹس اسٹارٹ فرام دیئر کہ ہم کم از کم معیشت کے اوپر جو ہے, جو اس وقت مین ہمارا مسئلہ ہے, سیاست سے علاوہ, سیاست میں سمجھتا ہوں سیکنڈری امپورٹنس کی چیز ہے. ہر چیز جو ہے اسٹریٹجک بھی اس کی امپورٹنس ہے, اور عام آدمی کا جو ہے وہ جو روزگار ہے, یا اس کا روٹی کپڑا مکان ہے, یا اس کی خوراک ہے, یا اس کا, ہمارے 3.5 کروڑ لوگ جو ہیں اس وقت سیلاب سے افیکٹ ہوئے ہیں. تو اگر ہم سیاستدان جو ہیں ایک اس فیصلے پہ پہنچ جائیں کہ معیشت کو جو ہے ہم نے سیاست کا موضوع نہیں بنانا, یا سیاست کا نشانہ نہیں بنانا معیشت کو, اور اس کے اوپر ایک کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ چلتی رہی, سلسلہ چلتا رہے, تو سیاست جو الیکشن کی سیاست ہے, انتخابی سیاست جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی رہے. خالد صاحب, آپ کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ فیصلے سیاسی نہیں ملک کے مفاد میں ہونے چاہیے, یہ کس جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ فیصلے تو آپ لوگ کر رہے ہیں. دیکھیں ہم لوگ جو ہے, میں اپنی برادری کی بات کر رہا ہوں, سیاسی برادری کی بات کر رہا ہوں, we are sometimes compelled by our political expediency. جو سیاسی مسلطوں کا ہم شکار ہو جاتے ہیں, میں اردو میں آپ کو کہتا ہوں, سیاسی مسلطوں کا شکار ہوتے ہیں. سیاسی مفادات جو ہیں وہ بعض اوقات ہمارے اوپر اتنے حاوی ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کا جو ایفیکٹ ہے عام آدمی کی زندگی کے اوپر, یا ملک کی معیشت کے اوپر, یا ملک کی سیکیورٹی کے اوپر جو ہے اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. میں نے یہ اگلے دن تقریر میں بھی کہا ہے, اور اسمبلی میں کے فلور پہ تقریر میں کہا ہے. تو میرا اپنا خیال ہے, دیکھیں عادل صاحب, میں ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات, ہم لوگ پریولیجڈ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے مقام پہ عوام کی سپورٹ سے ان کو ذریعہ بنا کے پہنچایا ہوا ہے کہ ہمیں گریٹفل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا تو ہونا ہی ہونا چاہیے, اس کا شکر ادا ہر وقت کرنا چاہیے. پاکستان کی عوام کا جو ہے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے سیاسی مفادات جو ہے وہ اس کو ثانوی حیثیت دیں, اور پاکستان کا جو مفاد ہے, پاکستان کے عوام کا جو مفاد ہے, اس کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. یہ نہیں سیاست میں نظر آتا. ہم لوگ جو ہے بعض لیکن یہ اکراس دا بورڈ نا خالد صاحب, آپ کے لوگوں میں بھی نہیں نظر آتا, اس طرف بھی نہیں نظر آتا, اکراس دا بورڈ. نہیں, میرا خیال ہے ہم نے کوئی ڈیفیکلٹ فیصلے کیے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پولیٹیکل کاسٹ جو ہے, ہم نے اپنا مفاد جو ہے وہ بیک برنر پہ رکھا ہے. ہم نے اپنا پسے پش ڈال کے ہم نے ڈیفیکلٹ فیصلے کیے ہیں جس سے امیجیٹلی تو پینفل ہے, لیکن الٹیمیٹلی اس سے معیشت جو ہے سدھرے گی. آپ دیکھیں کہ کسی بھی مرض کا علاج جو ہے اگر آپریشن کرانا پڑے تو اس آپریشن میں مریض جو ہے اس کو درد بھی ہوتی ہے, اس کو تکلیف میں سے گزرنا پڑتا ہے, لیکن جب وہ صحت یاب ہو جاتا ہے مہینے بعد, 15 دن کے بعد, 20 دن کے بعد, 2 مہینے کے بعد, تو پھر وہ ایک نارمل زندگی جو ہے, ایک آرام دہ زندگی جو ہے, خوشگوار زندگی جو ہے, شفا کے بعد جو ہے وہ گزار سکتا ہے. اسی طرح ہم اگر ڈیفیکلٹ فیصلے کرتے ہیں, ہمیں کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے, پولیٹیکل کاسٹ, ہمیں پے کرنی چاہیے. اور اس کو پولیٹیکل کاسٹ کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی سال بعد یا 6 مہینے کے بعد جو ہے پبلک کو جب ریلیف ملنا شروع ہو جائے گی, ایک دم تو نہیں ملتی, تو اس سے پھر جو ہے پبلک انڈرسٹینڈ کر جاتی ہے کہ یار انہوں نے اپنا سیاسی مفاد جو ہے اس کو پس پش ڈال کے ڈیفیکلٹ فیصلے کیے, پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا, گالیاں کھائیں, کرٹیسزم فیس کیا, لیکن یہ دے اسٹیڈ آن ٹریک, اور انہوں نے ڈیفیکلٹ فیصلے کی. میرا یہ ہے. اچھا خالد صاحب, دوبارہ ذرا اس کی طرف, آخری 5-6 منٹ رہ گئے ہیں. ایک اسپیکولیشن یہ بھی ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب 27 کو ریٹائر ہو رہے ہیں. اگر 27 تک فیصلہ نہ ہو, صدر مملکت وہ نہ کر پائیں, تو کیا گورنمنٹ مطلب سب کے ساتھ فیئر رہ کر انہیں ایکسٹینشن دے سکتی ہے کہ جب تک فیصلہ نہ ہو؟ تو یہ قانونی جو ہے بات ہے, میں کوئی ایسی اس پہ بات کر کے اس کو پریمپٹ نہیں کرنا چاہتا. جو ہے یہ کل یہ ساری چیز سامنے آ جائے گی انشاءاللہ تعالی.
میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی قانونی رکاوٹ، میری ذاتی رائے ہے کہ کوئی ایسی قانونی رکاوٹ نہیں ہے، اور جو کوئی اگر پرائم منسٹر صاحب فیصلہ کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے 6 کے 6 جو ہے وہ ایک ہی قانونی اور اپنی سروس کے لحاظ سے، اپنی پرفارمنس کے لحاظ سے، اپنے ریکارڈ کے لحاظ سے، جس طرح میں پہلے بھی کہتا ہوں 19-20 کا بھی فرق نہیں ہوتا آفیسرز میں. اس وقت 3 اسٹار جو ہیں میرا 26 یا 27 ہیں پاک فوج میں، تو دے آر آل بریلینٹ آفیسرس، یو نو دے اگر اینالائز کیا جائے تو یہ اتنی دہائیوں کی خدمت کے بعد یہاں پہ پہنچتے ہیں تو کئی فلٹرز اس دوران لگے ہوتے ہیں، کیپٹن کی حیثیت سے بھی، میجر کی حیثیت سے بھی، اسٹاف کالج کا فلٹر، پھر دوسرے فلٹر جب بریگیڈیئر پر بنتے ہیں، پھر میجر جنرل بنتے ہیں، پھر 3 اسٹار بنتے ہیں. تو ان فلٹر کے بعد جہاں پہ جو لوگ پہنچتے ہیں دے آر بہت بڑا ایسٹ اثاثہ ہوتے ہیں پاک فوج کا بھی، اور سب سے بڑی بات ہے ملک کا اثاثہ ہوتے ہیں. خواجہ صاحب، مطلب آپ پھر نہیں ایکسپیکٹ کر رہے صدر مملکت سے کہ ایسا کچھ وہ کریں گے کہ سمری واپس بھجوا دیں گے یا کوئی مسئلے مسائل بنا دیں گے؟ میرا خیال ہے کہ کرنا تو نہیں چاہیے، اس ٹرموئل کو یا اس ہجانی کیفیت کو ختم کرنا جو ہے وہ سیاستدانوں کا فرض ہے. سیاستدان جو ہیں اس پہ اس فرض کو نبھانا چاہیے. سیاستدان چاہے پی ٹی آئی میں ہو، سیاستدان پی ایم ایل این میں ہو، پیپلز پارٹی میں ہو، جے یو آئی میں ہو، باب پارٹی میں ہو، ایم کیو ایم میں ہو، ہمیں یہ ہجانی کیفیت جو ہے یہ ملک کے لیے بڑی مہنگی ثابت ہو رہی ہے. اس کو جو ہے اگلے 24 یا 48 گھنٹے میں اس کو اٹ شوڈ بی اوور. مطلب ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ 25 کو اگر پرائم منسٹر از فلائنگ ٹو ٹرکی تو اس سے پہلے اوبویسلی فیصلہ پھر ہو جائے گا نا؟ اس سے پہلے ہو جائے گا. چلیں ٹھیک. آخر میں خواجہ صاحب، قمر جاوید باجوہ صاحب 6 سال وہ رہے آرمی چیف، ان کی لیگسی کو آپ کیسے، آپ کا ایک ذاتی تعلق اور وہ ان کے ساتھ ہے، لیکن ہاؤ وڈ یو؟ دیکھیں میرا اپنا خیال ہے کہ انہوں نے ایک نئی ڈائمینشن جو ہے انٹروڈیوس کی اپنی سروس سے. یہ 6 سال کے دوران جو ہے وہ ان کا اکانومی کے اوپر بڑی نظر ہے، آج بھی نظر ہے. میں ریسنٹ پاسٹ کی بھی بات کر رہا ہوں، اور وہ بڑا جینوئنلی اس بات میں بلیو کرتے ہیں کہ ایک سنگل ایشو ہے ہماری ملک کا اور وہ اکانومی ہے. اچھا. جو میں آئی ایگری ود ہم، ٹوٹلی ایگری ود ہم، اینڈ ہی ہیز سم ویری اسٹرانگ آرگومنٹس کہ پچھلے 25, 30, 35, 40 سال کے اندر جس طرح ڈرین ہوا ہے اور آج بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے، ہیمریج ہو رہی ہے، ہماری پرائیویٹائزیشن نہیں ہو رہی ہے، ہمارے ادارے جو بلیڈ کر رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں، عام آدمی اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. یہ بڑا وہ اس پہ ملیٹنٹلی بلیو کرتے ہیں. میں تو خیر پرائیویٹائزیشن کا چیئرمین رہا ہوں 3 سال، 97 سے لے کے 99 تک، تو اس لیے اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ دس سبجیکٹ. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ہیز تھوڑے سے انفارمل، ہی از کلوز ٹو ہز ٹروپس آلسو، انفارمل ہیں، وارم ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ فوج میں بھی، اور when we look back few years from now تو اچھے الفاظ میں جو ہے ان کو آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی لوگ یاد کریں. ایک خواجہ صاحب جو بات یہ وہ اب جو پچھلے 4-5 مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا، یہ بہت بڑی لیگیسی ہوگی، بہت بڑی لیگیسی ہوگی، بہت بڑی لیگیسی ہوگی. پھر انہی کے انڈر فوج پر یہ بھی ہوا کہ آپ عمران خان صاحب کو لے کر آئے، آپ نے سپورٹ کیا، تو وہ بیلنس کر کے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے پلان جو ہے وہ باجوہ صاحب کے آنے سے پہلے کا تیار ہو چکا ہوا تھا. اچھا. اس میں پہلے بھی جو لوگ تھے وہ شامل تھے. اٹ واز جسٹ اے کنٹینیوٹی. تو ایک کا تجربہ کیا گیا، تجربہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا. اس میں آئی تھنک فالٹ جو ہے یا قصور جو ہے، تو پروجیکٹ عمران باجوہ صاحب سے پہلے کا ہے. یہ جی بالکل اس کی ایک سوچ پائی جاتی تھی، کیونکہ ہمارے یہاں پہ افواج کا جو ہے سیاست کے ساتھ جو ہے حکمرانی بھی کی ہوئی ہے 35-40 سال، تو ایک تعلق تو ہے، بڑا قریبی تعلق ہے سیاست کے ساتھ. تو ان کا خیال تھا کہ کوئی ایسی بات آنی چاہیے کہ بھئی یہ جو پرانے سیاستدانوں کی جو ہیجمنی ہے یا انفلوئنس اس کو توڑا جائے، اس کو ڈیلیوٹ کیا جائے. جی. میں اس چیز میں بلیو نہیں کرتا. ایک
سیاسی پروسیس سے کوئی ایلیمنیٹ ہو جاتا ہے تو ہو جائے. یہ آپ دیکھ لیں بش کا خاندان دیکھ لیں, کینیڈیز دیکھ لیں, یہ سارے جو ہیں یہ فیملیز ہیں نا, یہ بار بار سیاست میں آ رہے ہیں آل اوور. ایل گور جو ہے وہ بھی ایک پولیٹیکل فیملی سے تعلق رکھتا تھا. تو میں موسٹ ماڈرن جو ہے ایک پولیٹیکل اینٹیٹی جو ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح آپ کو نظر برطانیہ میں بھی نظر آئے گا, اور جگہ بھی نظر آئے گا. تو یہ وہ غلط بات ہے. بہرحال ایک سوچ تھی اور اس کا نیم البدل جو ہے وہ عمران خان صاحب سوچے گئے. تو اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی. راوی خود خاموش رہنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے میں کیا کمنٹ کروں. آخری یہ لیٹ پیپل آف پاکستان جج دس سچویشن. اچھا, آخری سوال آپ سے کہ خواجہ آصف 2 ٹائمز ڈیفنس منسٹر, بڑے بڑے عہدوں پہ آپ رہے, لیکن آج بھی جب آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ عدالت میں کٹہرے میں رہتے ہیں. اور ہمیں وہ ٹائم یاد ہے جب آپ اپوزیشن میں تھے ریسنٹ پاسٹ میں. ابھی جنرل باجوہ صاحب پہ کچھ ان کے ٹیکس ریٹرنز آگے پیچھے کر کے پتہ نہیں کیا وہ آئی, اور اسحاق ڈار صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم ان لوگوں تک پہنچ گئے ہیں. تو ایک تو یہ کہ کیا وہ آئیڈینٹیفائڈ ہو چکے ہیں, کون ہیں کون نہیں ہیں, اور دیکھیں آپ سیاسی لوگ ہیں یا نہیں. یہ جو ایکسیس ہے وہ لوگ ان کے پیچھے کچھ سیاسی لوگ ہوں تو علیحدہ بات ہے, لیکن جو ایکسیس ہے انفارمیشن کی وہ جو ایف بی آر کی بیوروکریسی ہے اسی کو ہے. اچھا, تو اور اگر آپ ایکسیس کرتے ہیں, مثلا میں عادل شاہ زیب کا جو ہے اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکسیس کرتا ہوں تو میں اپنے جو ہے فٹ پرنٹس وہاں پہ چھوڑ جاؤں گا. پتہ لگ سکتا ہے کہ اس کے اوپر کس مطلب آپ ان لوگوں تک پہنچ گئے. تو پہنچ گئے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس جو ہے انہوں نے اپنے ریٹرنز میں چیز ڈکلیئر کی اور ایف بی آر کے ریکارڈ میں ہے تو اس کے بعد تو کسی سوال کا جو ہے سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کسی آبجیکشن کا. لیکن اگر پیدا ہو رہا ہے تو پھر جواب نہیں دیکھیں, آئی تھنک ہی ہیز پرفیکٹ جسٹیفیکیشن. جو بھی بندہ اپنا انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ کرتا ہے اس کے اوپر میں سبمٹ کرتا ہوں, آپ آئی ٹی او ہیں, آپ میرے پہ آبجیکشن کرتے ہیں کہ بھئی یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے تمہارا خرچہ, مجھے آپ ٹیکس لگا سکتے ہیں, یا یہ جو ایسٹ جو ہے یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں مجھے, اٹس انکمبنٹ اپون می کہ میں اس کا جواب دوں. تو یہ بات تو یہ تو ایک آفیشیل پروسیس ہے, مطلب ان کی جو بھی پراپرٹی وغیرہ وہ ساری جسٹیفائڈ ہے. اس کا اسکینڈلائز کرنا, دیکھیں اس کو اسکینڈلائز کرنا جو ہے میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ اٹیمپٹ کیا ہے, ایک تو سیکریسی جو ہے, کانفیڈینشیلٹی جو ہے وہ بریچ ہوئی ہے. جی ان تک تو پہنچ گئے, لیکن اگر کسی اور نے پلان کیا ہے نہیں دیکھیں نا, یہ تو وہ جب ان سے پوچھا جائے گا تو بتائیں گے کہ بھئی کس کے بہاف پہ کام کر رہے تھے اور کس طرح انہوں نے لیک آؤٹ کیا. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک بندے نے جس نے 35-40 سال فوج کی ملازمت کی ہے اور بڑے بڑے عہدوں پہ فوج میں رہے ہیں, الٹیمیٹلی چیف بنے 6 سال رہے, تو اس کی اثاثوں کی جسٹیفیکیشن میرا ہے 100% 200% اس کے پاس ہوتی ہے. خواجہ محمد آصف صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خواجہ صاحب اگلے 24 سے 48 گھنٹے جو ہے میں پھر دہراؤں گا کہ موسٹ کیا کہتے ہیں اس کو, سارٹ آؤٹ مین, اینڈ جتنا ہم جرنلسٹ تو کوشش کرتے ہیں, از آلویز بین ویری کائنڈ, لیکن ہمارے لیے ہمیشہ یہ ریلیونٹ رہتے ہیں. اینڈ لیٹس ہوپ کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہو, اور یہ جو کیفیت ہے اسے ہر حالت میں 24 سے 48 گھنٹوں میں ختم ہو جانا چاہیے. تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. مجھے میری ٹیم سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.